पिछले 30 दिनों से समंदर में शदीद तूफान चल रहा था। लहरें इतनी खौफनाक थीं कि जहाज का रास्ता गुम हो चुका था। अपनी जान बचाओ। इस जहाज पर हजरत तमीम दारी और उनके 30 साथी सवार थे। सबके दिल खौफ से कांप रहे थे। खींचो, जल्दी करो। और वो मुसलसल अल्लाह ताला से बचने की दुआ मांग रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि जैसे उनकी दुआ कबूल हो गई हो। दूर अंधेरे में एक जजीरा नजर आने लगा। देखो, जजीरा। हम बच गए। जहाज तेजी से उस जजीरे की तरफ बढ़ने लगा कि जैसे कोई ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। सब लोग बहुत खुश थे कि तूफान से बच गए, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस जजीरे पर उनके साथ जो होने वाला है वो तूफान से कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। जहाज जजीरे के साहिल पर पहुंचकर रुक गया। सब लोग उतरे और चलने लगे। थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि सामने एक अजीबो गरीब खौफनाक मखलूक दिखाई दी। उसका पूरा जिस्म और चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी। सब लोग सहम कर रुक गए। वो मखलूक बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और घूरने लगी। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, तू क्या चीज है? उसने कहा, मैं जसासा हूं। इन्होंने पूछा, जसासा क्या है? तुम सब गुर्जा घर चलो, वहां एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब वो सब खौफ और हैरत के आलम में उसके पीछे चल पड़े। जब वो गिरजा में दाखिल हुए तो उनके सामने ऐसा खौफनाक मंजर था कि सबके कदम वहीं जम गए। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक इंसान जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। वो सबको घूर रहा था। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। उन्होंने तूफान में भटकने और यहां तक पहुंचने की पूरी कहानी सुना दी। तब उसने अजीबो गरीब सवालात शुरू कर दिए। उसने कहा, मुझे बीसान के खजूर के दरख्तों के बारे में बताओ। क्या वो फल देते हैं? हाँ, देते हैं। करीब है कि वो फल देना बंद कर देंगे। बहेरा तबरिया के बारे में बताओ। क्या उसमें पानी है? हाँ, बहुत पानी है। जल्द ही उसका पानी खत्म हो जाएगा। शाम के इलाके में जुगर के चश्मे का क्या हाल है? क्या उसमें पानी है? क्या लोग वहां खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, वहाँ बहुत पानी है और लोग उससे फायदा उठाते हैं। वो वक्त भी करीब है जब वो खुश्क हो जाएगा। मुझे अरब के नबी के बारे में बताओ। वो क्या कर रहे हैं? वो मक्का से हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। क्या अरबों ने उनसे जंग की? हाँ। फिर क्या हुआ? वो उन पर गालिब आ गए और लोग उनकी इताअत में दाखिल हो गए। तो ये सब हो चुका है। ये उनके लिए बेहतर है कि वो उस नबी की इताअत करें। अब मेरी बात सुनो। मैं अल मसीह दज्जाल हूं। बहुत जल्द मुझे निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं पूरी जमीन में घूमूंगा। कोई बस्ती नहीं बचेगी सिवाय मक्का और मदीना के।
मैं 40 दिनों के अंदर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। सिर्फ मक्का और मदीना मेरे लिए हराम है, बाकी पूरी दुनिया मेरी है। इस वाक़े के बाद हज़रत तमीम दारी फ़ौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जजीरे पर पेश आने वाला पूरा वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात सुनी। फिर नमाज के बाद सहाबाए कराम को जमा किया और फरमाया, तमीम दारी जो एक ईसाई शख्स थे मेरे पास आए हैं और बैत करके इस्लाम ले आए हैं। उन्होंने मुझे एक बात सुनाई है। ये बात वैसी ही है जो मैं तुम्हें पहले ही दज्जाल के बारे में बताता रहा हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को पूरा वाक़या सुनाया और उसके बाद एक निहायत अहम बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, याद रखो वो शाम के समंदर में हो सकता है या यमन के समंदर में हो सकता है। फिर आप चंद लम्हे रुके और अपना दस्ते मुबारक उठाकर मशरिक की तरफ इशारा किया और फरमाया, नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ होगा। जो भी वो है मशरिक की तरफ होगा। जो भी वो है मशरिक की तरफ होगा। दज्जाल मशरिक के किस इलाके से निकलेगा और उसके पास कौन सी खौफनाक ताकतें होंगी, ये सब हम आगे चलकर जानेंगे। मगर इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दज्जाल के निकलने से पहले ये दुनिया किस हालत में होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल के निकलने से पहले चंद ऐसे साल आएंगे जो धोखे और फरेब से भरे होंगे, जिनमें सच्चे को झूठा कहा जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वाले को अमानतदार समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला। और उस ज़माने में रोए बिज़ा लोगों के अहम मामलात में बोला करेंगे। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोए बिज़ा कौन है? फरमाया, घटिया किस्म के फासिक व फाजिर लोग। आज अगर हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो महसूस होता है कि ये तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं। AI के ज़रिए एक क्लिक पर सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा सकता है। और अगर सोशल मीडिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखा जाए तो उनमें से अक्सर वही लोग हैं जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोए बिज़ा कहा था। इसका मतलब है कि अब दज्जाल के ज़ुहूर का वक्त बहुत करीब आ चुका है। मगर उससे पहले कुछ और बड़े फितने आना अभी बाकी हैं, जिनमें सबसे पहला फितना होगा सुफियानी का ज़ुहूर। अहादीस में आता है कि दज्जाल के निकलने से पहले शाम के इलाके से एक निहायत खौफनाक आदमी ज़ाहिर होगा, जिसे कहा जाएगा सुफियानी। ये शख्स यजीद की नस्ल से होगा, इंतहाई जालिम और खूनखार। वो अपनी फौज के ज़रिए औरतों और बच्चों का कत्लेआम करेगा, हत्ता कि माओं के पेट चाक करके बच्चों को कत्ल किया जाएगा, मगर उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो शाम के इलाके में अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। याद रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शाम में आज का सीरिया, लबनान, उर्दन, फ़लस्तीन और इसराइल शामिल थे। यानी इन सब इलाकों में उसकी हुकूमत कायम हो जाएगी। जब सुफियानी का जुल्म हद से बढ़ जाएगा तो अहादीस में आता है कि अल्लाह ताला हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से एक शख्स को भेजेगा जो सुफियानी को शिकस्त देगा और ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका नाम मेरे नाम पर होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। यानी वो होंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उन्हीं को कहा जाएगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। उधर शाम पहले ही फितनों की आग में चल रहा होगा और इसी दौरान अरब में एक और बहुत बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरब में एक खलीफा की मौत के बाद शदीद इख्तिलाफ पैदा होगा और कबाइल आपस में लड़ पड़ेंगे।
لڑائی اتنی بڑھ جائے گی کہ حج کے موقع پر مینا میں بھی لڑائی شروع ہو جائے گی، جس میں بے تحاشا خون بہے گا، لوگ قتل کیے جائیں گے اور ہر طرف فساد پھیل جائے گا۔ اسی ہنگامے میں امام مہدی ان فتنوں سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ وہ حرم میں طواف کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ فوراً ان سے عرض کریں گے، آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ ہی اس امت کی آخری امید ہیں، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام مہدی انکار کر دیں گے اور نرمی سے کہیں گے، نہیں، میں اس کے لائق نہیں ہوں، یہ ذمہ داری میرے بس کی بات نہیں، کسی اور کو تلاش کرو۔ امام مہدی کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ اصرار کرتے رہیں گے۔ آخر کار امام مہدی ان کی بات مان لیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اور فرمائیں گے، اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں یہ ذمہ داری اپنی خواہش سے نہیں بلکہ مجبوری میں قبول کر رہا ہوں۔ پھر لوگ ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگیں گے۔ دوسری طرف جیسے ہی سفیانی کو اس بیعت کی خبر ملے گی، وہ شام سے امام مہدی کے خلاف ایک بڑا لشکر روانہ کر دے گا۔ یہ لشکر تیزی سے مکہ کی طرف بڑھنے لگے گا۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان بیدہ کے مقام پر پہنچتے ہی ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوگا۔ اللہ کے حکم سے اچانک زمین اس لشکر کو نگل لے گی۔ ایک لمحے میں پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ لوگ جب یہ نشانی دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہی وہ امام مہدی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی شام اور عراق کے نیک لوگ اور مجاہدین بڑی تعداد میں آنے لگیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب مسلمانوں کی یہ عظیم فوج سفیانی کا مقابلہ کرنے شام کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ کچھ ہی دنوں میں امام مہدی اور سفیانی کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی۔ فضا میں عجیب سا سناٹا ہوگا، دل دھڑک رہے ہوں گے اور پھر جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ لاشوں سے بھر جائے گا۔ انتہائی خوفناک جنگ کے بعد مجاہدین سفیانی کے لشکر کو بری طرح شکست دے دیں گے۔ سفیانی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا مگر بچ نہیں سکے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی سفیانی کو بحیرہ تبریہ کے قریب پکڑ لیں گے اور وہیں اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ وہی جھیل ہے جس کے بارے میں دجال نے حضرت تمیم داری سے سوال کیا تھا۔ یہ علاقہ فلسطین میں واقع ہے اور اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ سفیانی کے ختم ہوتے ہی ظلم کا ایک دور تو ختم ہو جائے گا مگر اس کے ساتھ ہی اس سے کہیں زیادہ بڑے اور خوفناک فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اب امام مہدی دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر قائم کریں گے اور یہیں سے اب آنے والی جنگوں کی اسٹریٹجی بنے گی، کیونکہ اس کے بعد ہوگی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، یعنی ورلڈ وار 3۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کی پیشن گوئی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ملتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں آرمیگیڈن۔ یہ جنگ کتنی خوفناک ہوگی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ احادیث میں آتا ہے اگر کسی باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ بھی میدان جنگ کے قریب سے گزرے گا تو وہ گر کر مر جائے گا، کیونکہ ہوا بھی زہریلی ہو چکی ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں ایسے خوفناک ہتھیار استعمال ہوں گے جو پورے انوائرمنٹ کو تباہ کر دیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنی بڑی جنگ کس کے خلاف ہوگی؟ احادیث میں صاف لفظوں میں آتا ہے کہ یہ جنگ ہوگی رومیوں کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر ایک بڑی عیسائی سلطنت تھی جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔
یعنی آج کا استنبول۔ رومن امپائر یورپ سے لے کر مصر اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، مگر آج وہ رومن امپائر اپنی پرانی شکل میں موجود نہیں، بلکہ آج تو روم اٹلی کے ایک چھوٹے سے شہر کا نام ہے۔ تو کیا یہ جنگ اسی شہر کے خلاف ہوگی؟ نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آج انگلینڈ، جرمنی، فرانس، بلکہ پورا یورپ، اس کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا جیسی بڑی طاقتوں کا بھی وہی مذہب ہے جو رومنز کا تھا، یعنی عیسائیت۔ ان کے لاز، ان کا سسٹم اور ان کی سوچ آج بھی رومن امپائر سے جڑی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے الملحمۃ الکبریٰ میں امام مہدی کی جنگ انہی بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جنگ میں دشمن کی فوج کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی امام مہدی کے خلاف 80 ممالک کا ایک گرینڈ الائنس بنے گا، جس کی آرمی کی تعداد ہوگی 9,60,000۔ یہ جنگ اچانک شروع نہیں ہوگی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے مسلمان رومیوں کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کریں گے، پھر مسلمان اور رومی مل کر اپنے پیچھے ایک مشترکہ دشمن سے جنگ کریں گے۔ وہ جنگ جیت لی جائے گی اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوگا۔ پھر مجاہدین اور رومی فوجیں واپس لوٹیں گی اور ایک میدان میں جمع ہوں گی، اور پھر وہاں ایک ایسا واقعہ ہوگا جو سب کچھ بدل دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر عیسائیوں میں سے ایک آدمی صلیب بلند کرے گا اور کہے گا، صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ یہ سنتے ہی ایک مسلمان کو شدید غصہ آئے گا۔ غالب صرف اللہ ہے، صلیب نہیں۔ بات بڑھے گی، جھگڑا ہوگا اور وہ مسلمان اس عیسائی کو قتل کر دے گا۔ اسی لمحے رومی معاہدہ توڑ دیں گے اور پھر آماک اور دابق کے میدان میں جنگ کا اعلان ہو جائے گا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں گی اور پھر انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ جنگ اتنی سخت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنگ میں مسلمان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے، 1/3 پیچھے ہٹ جائیں گے اور شکست قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ 1/3 میدان جنگ میں شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل شہداء ہوں گے، اور 3/3 آخر کار فتح حاصل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کے بعد کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، مگر یہ فتح فوراً نہیں آئے گی، بلکہ یہ خوفناک جنگ کئی دن تک جاری رہے گی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امام مہدی کی مدد کے لیے مشرق میں خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈوں والے نکلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خراسان کا علاقہ کافی وسیع تھا۔ اس میں آج کا ایران، افغانستان، ترکمانستان اور ازبیکستان کے کچھ حصے شامل تھے۔ انہی علاقوں سے لشکر امام مہدی کی مدد کے لیے جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں ضرور شامل ہو جانا۔ جنگ اپنے عروج پر ہوگی۔ امام مہدی کی طرف سے لڑائی کے لیے مجاہدین کے خاص دستے بھیجے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو موت کی شرط پر نکلیں گے۔ پہلے دن مسلسل جنگ ہوتی رہے گی اور شام ہونے تک مجاہدین کا یہ موت کا دستہ شہید ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر موت کے دستے بھیجے جائیں گے، لیکن وہ بھی دن کے آخر تک شہید ہو جائیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ دن بدن مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ پھر چوتھے دن مسلمان ایک انتہائی اہم فیصلہ کریں گے۔ ہم سب کو مل کر حملہ کرنا چاہیے۔ اور پوری مسلمان فوج مل کر کفار پر حملہ کر دے گی۔ اس دن شدید ترین لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی جو اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں ہوئی۔
اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے گا۔ رومی فوج کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کا اگلا ٹارگٹ ہوگا رومنز کا ہیڈ کوارٹر قسطنطنیہ، یعنی آج کا استنبول۔ یہ دجال کے نکلنے سے پہلے مسلمانوں کا آخری مارکا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم میں اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 سال کا وقفہ ہے، اور 7ویں سال دجال ظاہر ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ شہر بہت ہی عجیب و غریب انداز میں فتح ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب قسطنطنیہ شہر کے قریب پہنچیں گے تو نہ تلوار چلائیں گے، نہ تیر برسائیں گے، بلکہ نعرے تکبیر بلند کریں گے۔ اچانک شہر کی ایک سائڈ کی دیوار گر جائے گی، پھر دوبارہ نعرہ تکبیر بلند ہوگا، اور قسطنطنیہ کا دوسرا کنارہ بھی ڈھیر ہو جائے گا۔ تیسری بار جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو شہر کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا، اور مسلمان اللہ کی مدد سے بغیر جنگ کیے شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں بہت سا مال غنیمت ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ مجاہدین اپنے ہتھیار زیتون کے درختوں پر لٹکا دیں گے، فضا میں سکون ہوگا اور لوگ شکر ادا کر رہے ہوں گے، مگر اسی لمحے ایک خوفناک آواز سنائی دے گی، دجال نکل آیا ہے، وہ تمہارے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ لوگ کہیں گے، یہ چیخ کر آواز دینے والا کون ہے؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آواز کس نے دی ہے۔ پھر لوگ کہیں گے، جاسوس جماعت کو بھیجو تاکہ سچائی کا پتہ چلے۔ پھر مجاہدین میں سے 10 جاسوس گھڑ سواروں کو یہ خبر کنفرم کرنے کے لیے مقام لد کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ لد فلسطین میں واقع ہے، اور وہاں پر آج کل اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان گھڑ سواروں کے اور ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں، اور وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ خبر تو جھوٹی تھی۔ حضور نے فرمایا، وہ آواز دینے والا اصل میں شیطان ہوگا۔ پھر جب وہ 10 جاسوس واپس دمشق پہنچیں گے تو حقیقت میں دجال کا ظہور ہو جائے گا، اور یوں تاریخ کے سب سے عظیم اور خوفناک فتنے کا آغاز ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی ایک سرزمین سے نکلے گا جس کا نام ہے خراسان۔ خراسان وہی سرزمین ہے جہاں سے امام مہدی کی مدد کے لیے کالے جھنڈوں والا لشکر جائے گا۔ اس لشکر کے بارے میں تو کنفرم نہیں کہ وہ خراسان کے کس علاقے سے نکلے گا، مگر دجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ لوکیشن بھی بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا ظہور ہوگا ایران کے شہر اصفہان کی ایک بستی یہودیہ سے۔ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ ان سب نے خاص قسم کی چادریں لی ہوں گی اور اپنے چہرے ڈھانپے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ دجال خود ایک جوان آدمی ہوگا جس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کا فا را۔ ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اسے پڑھ لے گا۔ دجال صرف 40 دن اس دنیا میں رہے گا، مگر یہ دن کوئی عام دن نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ان میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دن آخر اتنے لمبے کیسے ہو جائیں گے؟ احادیث میں آتا ہے کہ دجال لوگوں سے کہے گا، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے،
کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے روک دوں؟ لوگ کہیں گے ہاں. وہ کہے گا رک جا. اللہ کے حکم سے سورج اور زمین کی گردش رک جائے گی، یہاں تک کہ ایک دن ایک سال، دوسرا دن مہینے اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہو جائے گا. پھر وہ کہے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسے چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے ہاں. پھر دن عام دنوں کی طرح ہو جائیں گے. دجال کے پاس انتہائی خوفناک طاقتیں ہوں گی جو انسان کو دھوکے میں ڈال دیں گی. احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور کہے گی اے رب میرے بیٹے اور میرے شوہر کو زندہ کر دے. وہ حکم دے گا اور شیاطین فوراً اس کے بیٹے اور شوہر کی شکل میں آ جائیں گے. اسی طرح دجال کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے رب ہمارے لیے ہمارے اونٹوں اور بکریوں کو زندہ کر دے. دجال شیاطین کو ان کے اونٹوں اور بکریوں کی شکل میں ان کے حوالے کر دے گا. وہ جانور بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے وہ ان سے جدا ہوئے تھے. اس پر وہ لوگ کہیں گے اگر یہ ہمارا رب نہ ہوتا تو ہمارے مرے ہوئے جانوروں کو زندہ نہ کر پاتا. دجال انتہائی تیزی کے ساتھ زمین کے کونے کونے تک پھیل جائے گا. جو قوم بھی اس پر ایمان لائے گی وہ ان کی زندگی آسان کر دے گا. وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی، زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگ جائیں گی. وہ ایک بنجر زمین سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال. زمین اپنے تمام خزانے نکال دے گی اور وہ اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں. اور جو قوم بھی اس کا انکار کرے گی دجال انہیں انتہائی خطرناک قحط کا شکار کر دے گا. ان پر بارشیں بند ہو جائیں گی، زمین بنجر ہو جائے گی، ان کے سارے جانور قحط کی وجہ سے مر جائیں گے. اسی خوفناک صورتحال سے بچنے کے لیے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے. احادیث میں آتا ہے کہ دجال ایک عجیب و غریب گدھے کی سواری کرے گا جو انتہائی تیز رفتار ہوگا. وہ ہوا میں ایسے اڑے گا جیسے کوئی بادل ہوا میں تیرتا ہے. اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا. اب یہ گدھا کوئی اصل کا جانور ہوگا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ماڈرن جہازوں کی طرف ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. مگر احادیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں دجال نہ پہنچے سوائے 2 شہروں کے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر فرشتے کھڑے ہوں گے. نہ دجال اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھی ان میں داخل ہو سکے گا. دجال مدینہ کے قریب ایک کھاری اور بنجر زمین تک پہنچ جائے گا. اس وقت مدینہ کی زمین میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے اور جو بھی کافر یا منافق ہوگا اللہ تعالیٰ اسے مدینہ سے باہر نکال دے گا. اسی دوران ایک بہت عجیب واقعہ ہوگا. احادیث میں آتا ہے کہ مومنوں میں سے ایک شخص مدینہ سے نکل کر دجال کی طرف بڑھے گا. رستے میں دجال کے محافظ اسے روک کر پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ مومن پرسکون لہجے میں کہے گا میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو ابھی ظاہر ہوا ہے. وہ محافظ چونک جائیں گے، کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے؟ وہ مومن کہے گا ہمارے رب کے بارے میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں. اب وہ غصے میں آ جائیں گے، کہیں گے اسے قتل کر دو. پھر اچانک ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے نہیں، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا تھا کہ اس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کسی کو قتل نہ کریں. اب وہ اسے پکڑ کر دجال کے سامنے لے جائیں گے. جیسے ہی وہ مومن دجال کو دیکھے گا اس کی آواز بلند ہو جائے گی. وہ پکار کر کہے گا لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یہ سنتے ہی دجال کا چہرہ بدل جائے گا. وہ حکم دے گا اسے پکڑو. اس کے جسم کو
کھینچ کر باندھ دیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا اس کا سر اور منہ توڑ دو۔ وہ لوگ اسے بہت ماریں گے۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کیا اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ مومن جواب دے گا تو جھوٹا مسیح ہے۔ اس پر دجال کا غصہ بڑھ جائے گا۔ وہ حکم دے گا اسے چیر دو۔ اس کے سر کے درمیان سے آری چلائی جائے گی اور جسم دو حصوں میں کاٹ دیا جائے گا۔ پھر دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور کہے گا کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم سے وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا اب بتاؤ کیا مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ مومن کہے گا اب تو تمہارے بارے میں میرا یقین اور بھی بڑھ گیا ہے۔ پھر وہ زور سے کہے گا لوگو میرے بعد یہ دجال کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا اور اسے ذبح کرنے کے لیے بڑھے گا، مگر اللہ کے حکم سے اس کی گردن تانبے کی بن جائے گی۔ دجال جتنا زور لگائے گا وہ اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ آخر کار وہ غصے میں آ کر اسے اپنی آگ میں ڈلوا دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے آگ میں پھینک دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہوگی کہ وہ شخص اللہ کی طرف سے جنت میں داخل ہو چکا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص شہادت میں رب العالمین کے سامنے سب لوگوں سے بڑا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجال لوگوں کے سامنے جنت اور جہنم لائے گا۔ اس کے ساتھ دہکتی ہوئی آگ ہوگی، پانی کی نہریں ہوں گی اور رزق کے پہاڑ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کو وہ جنت کہے گا وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جو اس کی آگ ہوگی اصل میں وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔ اگر تم میں سے کوئی اس کا زمانہ پائے تو اس آگ میں گر جانا، کیونکہ وہی اصل نجات ہوگی۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ پوری دنیا پر دجال کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فتنے کے خاتمے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل کر دیا جائے گا۔ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ آپ نے ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہن رکھے ہوں گے اور اپنے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے قطرے گریں گے۔ یہ جمعے کا دن ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی جو ہی جماعت کرانے لگیں گے تو ان کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی۔ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور انہیں جماعت کا کہیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، نماز بھی آپ ہی پڑھائیں۔ پھر امام مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ٹھکانے لگانے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے سانس سے انتہائی حسین خوشبو آئے گی۔ جس بھی کافر تک آپ کے سانس کی خوشبو پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا۔ دجال کو جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ چلے گا وہ ڈر کر بھاگنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ آخر کار وہ اسے اسرائیل کے شہر لد کے مقام پر پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ آج اسرائیل نے باب لد پر ایک ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دجال جہاز کے ذریعے اس ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش میں ہو۔ دجال کے خاتمے کے بعد اس کے جتنے بھی یہودی ساتھی ہوں گے سب کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس دن اگر کسی بھی درخت یا پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا تو وہ درخت اور پتھر کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر درخت یہ بولے گا سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ غرقد
یہودیوں کا درخت ہے۔ پھر اس کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی کل 7 یا 9 سال مسلمانوں کی قیادت کریں گے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال قیام کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی عیسائیوں کے سارے غلط عقائد ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام دینوں کو ختم کر دے گا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ اس دور میں زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی اور اتنی خوشحالی ہوگی کہ کوئی مال لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان کا جنازہ ادا کریں گے۔ اب ویڈیو کے آخر میں یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں کہ یہ تمام واقعات کوئی اندازے یا کہانیاں نہیں، بلکہ یہ وہ سچی خبریں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دی ہیں۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب واقعات ہو کر رہیں گے، اور جس رفتار سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور فتنے عام ہو رہے ہیں، وہ وقت بھی دور نہیں جب دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اس عظیم فتنے سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، تم میں سے جو کوئی بھی دجال کو دیکھے، اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ لہٰذا ابھی سے اپنی حفاظت کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات حفظ کر لیں اور ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ اسلام کے متعلق آتھینٹک انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ورلڈ ویو کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ لائک اور کامنٹ کیجیے تاکہ یہ علم باقی مسلمانوں تک بھی پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔